अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और चैनल पर आने वाले नए सब्सक्राइबर्स का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि मैंने अपने चैनल पर कुछ अरसे पहले गालिबन गुज़श्ता बरस अपनी पीटीवी के ज़माने के कुछ न्यूज़ क्लिप शाया किए थे, पोस्ट किए थे। तो वो जिन्होंने देखे दोस्तों ने बहुत हज़ारों ने बल्कि लाखों में हैं इसके देखने वाले, उन्होंने देखे और फिर नीचे ये लिखा कि याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें बार बार याद करना बहुत अच्छा लगता है, और ये जिन शख्सियत की ये यादें हैं और जो हम इस वक्त अभी आगे जाकर उनका ज़िक्र करेंगे, तस्करा करेंगे, बल्कि शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जब कराची में 9 बजे का ख़बरनामा हुआ करता था तो आप लोग उन्हें बहुत तवातुर से इस ख़बरनामे में देखा करते थे। तो ये हैं न्यूज़ कास्टर ज़ुबैरुद्दीन, जो बहुत तवील अरसे तक वहाँ कराची में ख़बरनामा पढ़ते रहे। और ये सिर्फ न्यूज़ कास्टर ही नहीं हैं बल्कि ये ब्रॉडकास्टर भी हैं, बहुत अच्छे सदाकार हैं। ये रेडियो पाकिस्तान कराची के बहुत प्रोग्रामों में हिस्सा लिया करते थे और इनका इस सिलसिले में यानी ब्रॉडकास्टिंग में, सदाकारी में बहुत ही वसी और मुतनव्वे किस्म का तजुर्बा है। और ज़ाहिर है कि जब ऐसी शख्सियत हमारे साथ हो तो उनसे बहुत सी बातें होंगी, ख़बरनामे की, कराची टेलीविज़न की और रेडियो पाकिस्तान कराची की, कि कौन कौन लोग उस वक्त उनके साथ थे और उनकी क्या, ये जो उनके साथ एक यादों की बारात है, इसमें कौन कौन लोग थे और क्या चीज़ें और क्या यादें हैं जो वो उनको अब भी बहुत याद हैं या बहुत सताती हैं। और ये भी कि अब वो 2 अशरों से कनाडा में मुकीम हैं। तो जब माजी की बातें होंगी तो ये भी बात तो ज़रूर होगी कि आखिर उन्हें कराची से तर्क मकानी क्यों करनी पड़ी। और एक खुशी की बात यह है कि कनाडा में भी वो ख़बरों की दुनिया से ही वाबस्ता हैं, यानी ख़बरें पढ़ते हैं। तो फिर मैं उनसे ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि यहाँ यूके में तो एशियाई मीडिया का काफ़ी बुरा हाल है, बल्कि बेहाल है। तो मैं उनसे पूछूंगी कि कनाडा में एशियाई मीडिया का क्या हाल है और क्या मंजरनामा है। तो ये पूरी गुफ्तगू सुनकर आप लोग खुद ही ये फैसला कीजिएगा कि ये यादें काबिले याद हैं या नहीं। तो जूम मीटिंग पर इस वक्त मेरे साथ हैं कनाडा से न्यूज़ कास्टर ज़ुबैरुद्दीन। तो जुबैर, ये बताइए कि वो जमाना याद तो आता होगा, वो बातें, वो शामें, वो रातें। एक कता है कि सुकून दिल के लिए इतना तो एहतमाम करूं, जरा नजर जो मिले तो उन्हें सलाम करूं। अच्छा। मुझे तो होश नहीं यारो, आप ही कुछ मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ूं किस्सा और कहाँ पे तमाम करूं। क्या बिल्कुल। याद नहीं है, क्या हाँ। भूल जाए, किसे याद रखे किसे भूल जाए। अब तो यादें ही हैं। बिल्कुल। जब अपने किसी पुराने साथी से बात कर रही होती हूँ ना तो मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा होता कि कहाँ से इसका सिरा पकड़ें। लेकिन बस एक बात जो मुझे बहुत लुत्फ आता है वो ये कि अपने साथियों से बात करते हुए बिल्कुल ये लगता है कि जैसे बिल्कुल घर की बात हो रही है, और इसके लिए तैयारी की क्या जरूरत है, ये तो अपने घर ही की बात है। दिल्ली, तो बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे जी। हैं। हमारी मुलाकातें बिलमुशाफा तो शायद दो जी। चार ही हुई हैं, जी। लेकिन बिल्कुल फैमिली की तरह से हैं। बिल्कुल ऐसा ही वो लगता है। कहते हैं ना कि हाँ। रोज मिलते हैं मगर कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती। तो जुबैर, वही वाली बात ना कि सिरे को कहाँ से पकड़ें। तो मैं ये सोच रही थी कि आप ये तो कह नहीं सकते कि मुझे बचपन से शौक था खबरें पढ़ने का, क्योंकि आपके बचपन में तो टीवी नहीं होगा। खबरें तो होती थी, खबरें होती टीवी पर। रेडियो टीवी। पर होती थी। अच्छा। तो रेडियो पर होती थी तो रेडियो से शुरू किया, अच्छा। जब टीवी आया तो टीवी पर आ गए। अच्छा। तो रेडियो पे तो जुबैर बहुत बड़े बड़े नाम थे उस वक्त। तो आप बड़े आपका कोई उस्ताद था?
استاد ایک تو یہ ہے کہ وقت بھی ہوتا ہے، شوق بھی ہوتا ہے، جنون بھی ہوتا ہے. اچھا جب آپ کسی چیز میں لگ جائیں کہ مجھے یہ کرنا ہے اچھا تو پھر استاد زمانہ ہی ہوتا ہے. لیکن خیر اچھا استاد تھے ہمارے، اللہ مغفرت کرے، برہان الدین حسن، آپ جانتی ہیں ظاہر ہے. جی بہت اچھی طرح. بھائی صاحب جی نے مجھے گروم کیا، انہوں نے اچھا مجھے شدھ بدھ تھوڑی بتائی، سمجھایا. جی پھر میں نے شکیل احمد، انور بہزاد، شمیم اعجاز، وراثت مرزا، ان لوگوں کے اچھا ساتھ خبریں پڑھنی شروع کی تھی. واہ شکیل احمد صاحب ماشاءاللہ بہت، وہ اللہ ان تو کی مغفرت کرے، جی بہت مزے کے آدمی تھے. ان کے ساتھ کافی خبروں کے بعد یا خبروں سے پہلے بیٹھک ہوتی تھی ہوں اور وہ تھوڑے اسرار و رموز سمجھایا کرتے تھے. خیر ان کی کیا بات تھی، اس مقام بالکل تک تو ہم کیا پہنچیں گے. کوشش کی اچھا تو اللہ میاں نے تھوڑی بہت عزت شہرت دے دی، لوگ محبت کرتے ہیں. اچھا. مگر زبیر یہ بتائیے کہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے جی میں کوئی یہ جو ٹیلی ویژن کی خبریں پڑھنا یا ریڈیو کا پڑھنا، کچھ پیسے ویسے تو ملا نہیں کرتے تھے خاص، تو یہ اس کو کسی پروفیشن میں، کسی کریئر میں تو شمار کیا ہی نہیں جاتا تھا. تو آپ کیا ایسا تھا کہ جاب کہیں اور کرتے تھے اصل، اور پھر شوقیہ خبریں پڑھنے آتے تھے ریڈیو پر؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، پیسے اتنے نہیں ملا کرتے تھے. میں نے اس زمانے میں کہیں نوکری نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں نے خبریں پڑھنی شروع کی اچھا اس کے بعد ریڈیو کے علاوہ اور بھی ایسے ادارے تھے جہاں اگر آپ کو موقع مل جائے، ہوں جیسے ایک ڈپارٹمنٹ آف فلمز اینڈ پبلیکیشن تھا. جی تو ان کی، آپ کو یاد ہوگا بچپن میں آپ نے سنا ہوگا پاکستان کا تصویری خبر نامہ، جی بالکل، وہ جو سینما پکچر ہاؤسز تھے نا، سینما ہاؤسز میں، ہال میں چلا اس میں کرتا چلا تھا. کرتا تھا وہ. جی وہ میں نے 20 سال کیا ہے، 20 او سال اچھا اور اچھا اتنے واہ بڑے بڑے ناموں کے ساتھ. اسلم اچھا اظہر، او انہوں نے واہ انہوں نے اس کی کامنٹری کی ہے. طلعت حسین، ضیاء ہوں محی الدین، عبد الماجد، ایس ایم سلیم، بلیو می اتنے نام ہیں. ان جی کے بعد میرا چھوٹا سا ایک حصہ تھا کہ ہاں تقریباً 20 سال کا، تو وہ تھا. اور ٹیلی ویژن پہ بھی مختلف ڈاکومنٹریز وغیرہ بنتی رہتی تھی، کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہوتے تھے. تو اچھا اللہ کا شکر ہے میں اتنے پیسے بنا لیا کرتا تھا کہ میں یہ اچھا سوچتا تھا کہ میں نوکری کروں گا تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے. یقین ہوں کریں سب اچھا جگہ سے ملا کے، ناٹ ہاں ٹی وی ریڈیو سے اتنے پیسے نہیں ملتے تھے، ہوں لیکن دوسرے اور نیریشن کر دیے تو پیسے بن جایا بن کرتے جایا تھے. کرتے. تو تو نوکری آپ، نہیں تھی. ہاں تو زبیر بہت آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کراچی شہر میں تھے. کراچی شہر تو اس وقت مرکز تھا نا ہر چیز کا. تو اور آپ نے جیسے کہ کہا کہ اتنے پیسے بن جایا کرتے تھے، ورنہ یہاں پر پنجاب میں بالکل یہ حال نہیں تھا. یہاں پر نوکریاں لوگ کہیں اور کرتے تھے اور پھر شام کو اپنے شوق میں خبر نامہ پڑھنے یا انگلش کی خبریں یا اس طرح سے لوگ آیا کرتے تھے. اور جیسے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لیے، تو ماشاءاللہ سے آپ کی تو یادوں کی بارات میں اتنے یہ سب نام ساتھ چلتے ہیں، تو بڑی بہت فخر محسوس ہوتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل، میرے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میں نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے زیر سایہ کام ہوں کیا ہے، ان سے سیکھا ہے. اللہ ان کی مغفرت کرے، کیونکہ کافی لوگ تو بیچارے ہاں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. بالکل. ان کو اور شکیل احمد اور جو انور بہزاد ہیں، ان کو تو ہم لوگ بھی ریڈیو پہ سنا کرتے تھے نا. مجھے یاد ہے 65 کا زمانہ جو تھا، اس وہ میں جو شکیل احمد کی خبریں تھیں، وہ اس سے جس طرح سے وہ پڑھتے تھے، وہ لگتا تھا واقعی ایسے ہی ٹھیک ٹھیک نشانے لگے ہوں گے. وہ لگتے تھے یا انہوں نے تو نہیں، انہوں نے مگر وہ انہوں نے ضرور تو لگا دیتے تھے. انہوں نے تو دشمن کی توپوں کو خاموش کر دیا تھا صرف خبروں خاموش سے. کر کے. اچھا، میں جی ہاں. شکیل صاحب کو ایک بڑا اچھا ایک چیز بتاؤں، ہوں کیونکہ ظاہر ہے بہت ان سے رہا. تو ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ یہ اسٹوڈیو میں کیسے خبریں کیسے پڑھتے. بالکل شروع میں ابھی اچھا ابتدا میری تھی. اچھا. آپ کو یاد ہوگا وہ ریڈیو کا ایک بڑا لمبا سا وہ مائک ہوا کرتا تھا جی کچھ. بالکل. اب تو یہ بالکل یہاں لگ نہیں گیا وہ ہے تو بیچ میں لٹکتا ہوتا تھا نا، بیچ میں لٹک. وہ جی اور اچھا خاصا بڑا. جی تو ہم کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بالکل اس کو فیس کر کے بولنا ہے تاکہ جی آواز آپ کی صحیح جائے.
ہاں میں بالکل. گیا, شکیل صاحب خبریں پڑھ رہے تھے. اچھا. ایک تو یہ کہ وہ خبریں پڑھتے نا, ہوں. پاکستان نے آج بھارتی توپوں کو خاموش کر دیا, تو ان کی گردن یوں ہلتی رہتی تھی. اچھا. دوسری بات یہ, ان کا مائک سامنے نہیں ہوتا تھا, ان کا اچھا. مائک ادھر ہوتا تھا. تو اچھا. میں حیران, میں نے کہا ہم کو کہنے لگے بھائی ان کی آواز ایسی گرجدار ہے کہ مائک اگر تھوڑی دور بھی رکھ دو تو پہنچ جاتی ہے. ماشاء اللہ, بڑے اچھا. بہت گرج والی آواز اچھا. تھی, اور بہت پیارے آدمی تھے. خبروں کے بعد ہم لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے, ڈیوٹی روم وغیرہ ہوتا تھا نا, تو ان کو بڑا شوق تھا لوگوں کو جمع کر کے اپنے باتیں کرنے کا, قصے. ایک کپ چائے منگوایا کرتے تھے, اس زمانے وہ کیٹل میں آیا کرتی تھی. اچھا. 1 یا 2 کپ. اچھا, آدمی بڑھتے جا رہے ہیں تو وہ پیون کو کہتے تھے کہ بھائی جا اس میں گرم پانی ڈال کے لاتا جا. اس میں گرم پانی ڈال کے وہ چائے چلتی رہتی تھی. ماشاءاللہ بڑی برکت تھی اس زمانے بڑی برکت تھی. اچھا, وہ بھی کیا زمانے تھے زبیر, ہے نا. یہ بتائیے کہ اس کے بعد پھر آپ جب ٹی وی پہ خبر نامہ آپ کے سامنے ہی شروع ہوا, اور بالکل ایسے ہی شروع ہوا کیونکہ جب یہ اپنے اپنے اسٹیشن سے آتے تھے نا, تو ظاہر ہے ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے دوسرے صوبوں کے لوگ, تو بالکل ایسے ہی شروع ہوا تھا کہ 2 لوگوں نے پڑھنا شروع کیا یا کچھ مختلف تھا. مجھے یاد ہے شروع میں ایک تو 5 منٹ کا بلیٹن شام کو ہوتا ہی جی تھا. ہوتا تھا. پھر جب انہوں نے خبر یہ سوچا کہ تھوڑا ایک بہتر طریقے سے زیادہ وقت دے کے اور خبریں شروع کی جائے. خبر نامہ اس وقت کا نام نہیں تھا, اچھا. خبریں کچھ اس طرح سے لکھا ہوتا تھا. وہ بلیٹن شاید 10 یا 15 منٹ کا ہو گیا تھا, ایک ہی آدمی پڑھتا تھا. اچھا. برہان صاحب, یہ جو خبر نامے کا لفظ ہے, یہ اسلم اظہر وغیرہ سب لوگوں نے کہا کہ اب باقاعدہ ایک آدھے گھنٹے کا بلیٹن ہو, 2 آدمی بیٹھے, ایک خاتون اور ایک مرد, اور آدھے گھنٹے کا بلیٹن, بلکہ 25 منٹ کا شروع ہوا تھا. تو اس کا نام برہان صاحب نے سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا نام ہونا چاہیے خبر نامہ. اچھا. ہاں, پھر وہ خبر نامہ. اور کچھ زبیر کچھ یاد ہے کہ یہ کون سا سن تھا؟ میں نے جب اس خبریں پڑھنی شروع کی ہیں کراچی ٹیلی ویژن سے, لیٹ 68 ایسے کچھ اکتوبر ستمبر ایسا تھا. اچھا. ظاہر ہے میں نے بھی 5 منٹ کی خبروں سے شروع کیا تھا. ہاں, میں نے بھی اسی سے کیا تھا. ہاں, لیکن مجھ سے پہلے کون, میں اس میں وہی خبر نامہ شاید 10 یا 15 منٹ کا تھا, اور ایک ہی آدمی پڑھتا تھا. تو مجھ سے پہلے جو پڑھنے والے تھے, طارق عزیز, وراثت مرزا, قربان جیلانی کا شاید آپ کو نام یاد ہو. جی بالکل یاد ہے جی, ان کو ڈراموں میں بہت دیکھا. یہ 3 لوگ خبریں پڑھا کرتے تھے. منڈے کو چھٹی ہوتی تھی تو یہ 2 دن خبریں پڑھا کرتے تھے. اچھا. تو مجھے موقع ملا شام کی 5 منٹ کی خبریں پڑھنے کا. اب تمنا تو یہ تھی کہ مین بلیٹن پڑھیں. ہاں ظاہر ہے. قرآن صاحب سے 1-2 دفعہ کہا تو کہنے لگے بھائی یہ ماشاءاللہ تم سے اچھی خبریں پڑھتے ہیں, اور ہم ان کو ہٹا تو نہیں سکتے کسی کو. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں, لگے تو رہو. لگا رہا. لگا کرنا یہ ہوا کہ طارق عزیز کو فلم و علموں کے چکر میں اور کیا تھا, وہ لاہور شفٹ ہو گئے. اچھا, یہ میں ابھی یہی پوچھنے والی تھی کہ طارق عزیز کراچی میں کیسے تھے, یہی پوچھنے والی تھی. کراچی سے سارا زندگی نیلام گھر شروع تو وہیں سے ہوا تھا. لیکن اس وقت نیلام گھر نہیں ہوتا تھا. اس وقت تو نہیں ہوتا تھا. جی ہاں, کراچی میں ڈرامے شرامے فلمیں وغیرہ بھی کچھ ہلکی پھلکی بنا کرتی تھی. پھر وہ سیاست میں بھی تھی, پیپلز پارٹی کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے. بالکل. تو وہ جب وہ وہاں انہوں نے وہ جگہ چھوڑی, میں نے وہ جگہ پکڑ لی. اچھا. اللہ دے اور بندہ لے. جی. اور پھر اس کے بعد تو ماشاءاللہ لوگ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. تو پھر یہ جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا کارواں بنتا گیا, تو خاتون نیوز کاسٹر کب اس کارواں میں شامل ہوئی؟ دیکھیں صحیح سن تو مجھے یاد نہیں ہے. اچھا. لیکن پہلی خاتون یاد ہے, ان کا نام تھا سلمہ جبی. اچھا. سلمہ جبی بعد میں ریڈیو ڈوائچے ویلے جرمنی میں وہ
جرمنی چلی گئی تھی تو ریڈیو ڈویچے ویلے کے لیے کام کیا. اچھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں, کہاں ہیں. پہلی خاتون وہ تھیں, پھر حریم عارف آئیں, صبوحہ خان آئیں, ماہرہ شفیع آئیں, اتنی خواتین آئیں ماشاءاللہ کہ اچھا. مجھے سچ بات اتنے نام بھی یاد نہیں رہے. نگت آفرین تھیں شروع میں یہی لوگ تھے, حریم, نگت, جی. صبوحہ, ماہرہ. اچھا. اس کے بعد بہت سارے نام ہیں, لیکن وہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچھ عرصے کے لیے آئے اور چلے گئے. جن لوگوں نے 5 سال 10 سال خبریں پڑھی وہ یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کو. اب جیسے ہمارے ایک دوست ہیں سعید احمد نسیم, وہ خبریں پڑھا کرتے تھے. انہوں نے 6-7 سال خبریں پڑھی, حالانکہ کافی وقت تھا, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یاد نہیں ہے. معراج الدین, ماشاءاللہ معراج الدین نے تو بہت عرصے خبریں پڑھی. جی, معراج الدین نے بہت عرصے خان, شہاب الدین ہے, معراج الدین ہے, برہان الدین ہے, زبیر الدین, سارا دین اور دنیا ساتھ ہی چلتا ہے. اچھا, مطلب یہ دینوں نے دنیا بھی سنبھال لی تھی. جی جی, کوشش کرتے تھے. اچھا, خود کو تو نہ سنوار سکے. آپ کا تو پتا نہیں, ویسے جو ملک کا میں حال ہے وہ تو واقعی نہیں سنبھل سکا. اللہ تعالیٰ رحم کرے بھیا, اللہ یہ تو کرے. پھر تو زبیر, یہ جو اتنے آپ لوگوں نے آپ نے نام بتائے, مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں ان کے بارے میں, تو مجھے کچھ علم, ظاہر ہے ان سے کبھی رابطہ ہو ہی نہیں سکا, تو آپ کا ان میں سے کسی سے رابطہ ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. صبوحہ خان کراچی میں رہتی ہے, آتی جاتی رہتی ہے کینیڈا, میں جاتا ہوں, ملاقات ہوتی ہے. حریم عارف یہیں ٹورانٹو میں رہتی ہیں. اچھا. سعید احمد نسیم بھی یہیں ٹورانٹو میں ہیں. ایک ہمارے پروڈیوسر کراچی کے ہوا کرتے تھے ناظم الدین, ماشاءاللہ وہ بھی یہیں پر ہیں. تو نگہت آفرین جو ہے وہ کیلیفورنیا میں ہیں. لیکن رابطہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اگر 15 دن میں نہیں تو مہینے میں ضرور بات ہوتی ہے. تو سب مل کے یہاں ایک پی ٹی وی کراچی بنا لینا یہاں پر کینیڈا میں, اگر اتنے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی میں تو آتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, جی میں تو آتا ہے کہ شہید ہو جاؤں, مگر سنتا ہوں سالے مار دیتے ہیں. اب آپ نے مارا ماری کا نام لے ہی لیا, تو پھر مجھے یہ پوچھنا ہی پڑے گا کہ آپ کے زمانے میں تو کراچی بہت پرسکون ہوتا ہوگا. ہمارا وہ زمانہ جو میری پیدائش 1948 کی ہے, تو 1970 تک بہت خوبصورت, بہت پرامن شہر, صاف ستھرا شہر. 70 تک تو بہترین تھا. اچھا. 70 کے بعد پھر کہانی بدلتی چلی گئی, حالات خراب ہوتے چلے گئے. اور اگر حالات اچھے ہوتے تو شاید نہ آپ وہاں بیٹھی ہوتی اور نہ میں یہاں بیٹھا ہوتا. بالکل. اپنے ملک سے تو بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہوتی واقعی. اور زبیر, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ باہر ہیں وہ بہت خوش رہ رہے ہیں, لیکن آپ یقین کریں کہ یہ جو آپ کا جذباتی ایک ویکیوم خلا ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اور کسی بھی وقت, مطلب یہ کہ دیکھیے آپ کا تو مجھے علم نہیں, لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ والدین جن کے مجھے قریب رہنا چاہیے تھا, میں ان سب کو چھوڑ کے, اپنی بہنوں کو, والدین کو چھوڑ کے اور اتنی دور آ بیٹھی کہ کبھی 1.5 سال بعد ملاقات ہوتی تھی, ورنہ نہیں. اب کس کے ماں باپ ہیں جو ہمیشہ بیٹھے رہیں گے؟ ظاہر ہے میرے بھی چلے گئے, سب کے چلے جاتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا دکھ ہے کہ جب وہ زندہ بھی تھے تو ہم کون سا ان کے قریب تھے. لیکن ماں باپ کو یہ تو اطمینان ہوتا ہے نا کہ یہ چلو آج نہیں آیا تو یہ کل مجھ سے ملنے آ جائے گا, یہ صبح کو نہیں آیا تو شام کو آ جائے گا, 2 دن بعد آ جائے گا. اب جب آپ اتنی دور بیٹھے ہوں جہاں کم از کم 1 سال سے پہلے ملنا ناممکن ہو, بالکل. اب تو اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, اب تو بڑا آسان ہو گئی. پہلے کہتے تھے کہ خط آدھی ملاقات, اب تو یہ ماشاءاللہ پوری ملاقات ہوتی ہے. پوری ملاقات ہو جاتی ہے. اس میں کوئی وہ زمانہ نہیں تھا.
وہ زمانہ ایسا نہیں تھا. نہیں، بات بھی بہت وہ کئی مہینوں میں ہو پاتی تھی. بڑی مشکل اس سے ہوتی تھی اور یہ دیکھ رہے ہوتے تھے کتنے پیسے رہ گئے کارڈ کے اندر. ایگزیکٹلی، بالکل بس ایسا ہی ہے. لیکن یہ اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ میں نکلا ہوں وہاں سے سن 2000 میں. اچھا. لیکن اللہ کا بڑا کرم یہ ہوا, اللہ تعالیٰ نے مواقع نصیب کیے کہ میں ہر سال پاکستان جاتا تھا. تو جب تک والدین زندہ رہے, میری والدہ کا انتقال ہوا, میرے والد کا انتقال ہوا, میں امریکہ میں تھا اس وقت. اچھا. لیکن میں جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ جیسے ہی مجھے یہ پتہ چلا, یہ تو پتہ ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہے یہ وہ, لیکن یہ امید تو نہیں ہوتی, ہمیشہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہو جائیں گے. جی. لیکن جیسے ہی مجھے پتہ چلا ہے میں اسی شام کو نکلا ہوں اور میں نے اپنے ماں کو بھی اور باپ کو بھی کندھا دیا جا کے. ورنہ میں نے دیکھا ہے ایسے بدنصیب لوگ ہوتے ہیں, بدنصیب کیا کہنا, بس ان کی قسمت میں بیچارے کہ وہ کندھا دینا بھی نصیب نہیں ہوتا, ملنا تو دور کی بات ہے. میں اس حساب سے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. بالکل ہیں آپ, بالکل ہیں واقعی, ورنہ نہیں ہوتا ایسا. تو زبیر یہ بتائیے کہ پھر یہ جو ساری جو بہت زیادہ وہاں پر سیاسی تبدیلیاں آئیں وہ تو 80 کے عشرے میں آئی نا, جب MQM وغیرہ بننی شروع ہوئی, جنرل ضیاء نے جو آ کر اپنے کارنامے دکھائے. 85-86 سے شروع ہوا تھا یہ سلسلہ. جی. اور بس پھر تو سلسلہ دراز ہی ہو گیا, اتنا دراز ہو گیا کہ ہم یہ سوچنے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں وہ شخص تھا 84 میں امریکہ گیا, 86 میں امریکہ گیا. میری بہن وہاں پر پہلے سے وہاں رہتی تھی, شادی ہو گئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ 84 میں 1-2 مہینے کے لیے گیا تھا, تو چلتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں, یہ پیپرز وغیرہ سائن کر دیں, میں جمع کرا دوں گی امیگریشن, 1 سال میں 6 مہینے میں ہو جائے گا, تو آپ یہاں آ جائیں. میں نے کہا یار آئی ایم سوری, امریکہ کینیڈا گھومنے کے لیے بہترین ہے, بہت اچھی جگہ ہے, آئی لائک اٹ, میں دوبارہ بھی آؤں گا, لیکن رہنے کے لیے اپنا ملک یار, آپ تھوڑی بہت عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے. اب یہاں تو کوئی پہچانے گا بھی نہیں, وہاں تو لوگ ملتے ہیں محبت سے یہ وہ. تو نہ صرف 86 میں نے پھر میری بہن نے کہا, میں نے کہا نہیں, لیکن اس کے بعد جو حالات خراب ہونے شروع ہوئے تو پھر مطلب میں نے تو ایسے حالات دیکھے, اللہ معاف کرے. کرفیو تو عام سی بات تھی, لگا ہوا ہوتا تھا. 100 آدمیوں کا 150 آدمیوں کا روزانہ مر جانا عام سی بات تھی. یعنی اتنے لوگ بےحیس ہو گئے تھے کہ وہ دوسرے آدمی سے پوچھتے تھے یار آج کیا اسکور ہے, جی, یعنی مرنے والوں کی, کہ کل تو 100 مرے تھے, آج کا اسکور کیا چل رہا ہے یار. تو بےحیس ہو گئے. وہی ہے نا, اب جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وہ مردوں کو نہلانے والے ہوتے ہیں, ان کے لیے تو وہ ایک لاش ہوتی ہے, بس دے ڈونٹ کیئر کیا ہے کیا نہیں ہے. اور بڑی دکھ کی بات یہ ہے زبیر کہ جو کراچی میں بہت پڑھی لکھی کلاس تھی, وہاں پر ظاہر ہے کہ اتنا بڑا شہر تھا, یونیورسٹیز, کالجز, اور جو وہاں پر لوگ آئے تھے انڈیا سے نقل مکانی کر کے, وہ بھی پڑھی لکھی کلاس تھی وہاں پر, اور وہ اس طرح سے اس میں ملوث ہو گئی. مطلب ایک اچھی سیاسی پارٹی بنتی, بہت اچھا تھا. سب کو شامل نہ کریں, وہ سب نہیں ہوئے. یہ ایک اصل میں اس کی پتہ ہے بنیادی وجہ کیا تھی. ظاہر ہے میں تو کراچی میں پیدا ہوا, کراچی میں پلا بڑھا, میں نے بتایا 70 تک بہترین حالات. لیکن پھر جو مسائل شروع ہوئے, کیونکہ آبادی, وہ شہر جو 10 لاکھ کی آبادی کا تھا وہ ایک دم سے 1 کروڑ کا ہو گیا, 1.5 کروڑ کا ہو گیا. مسائل بے انتہا, وسائل بے انتہا کم. اس کی وجہ سے لوگوں میں احساس سے محرومی پیدا ہوا, بے روزگاری بڑھتی چلی گئی. ان سب چیزوں کے نتیجے میں MQM کا وجود آیا, کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ کراچی پہلے کیا ہوتی تھی, آج تک ناانصافی ہو رہی ہے, لاوارث بنا کے چھوڑا ہوا ہے, ایسے جیسے کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں تو آپ کو بتایا, میں ہر سال جاتا ہوں, ہر سال پہلے سے بدتر کراچی دیکھتا ہوں. یہ سوچ کے آتا ہوں کہ یار اگلی دفعہ یقین کریں
کہ وہ کوڑا جو اس سڑک پہ میں سال بھر جہاں چھوڑ کے آیا تھا وہ کوڑے کا ڈھیر اس سے ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے. گٹروں کے ڈھکنے ہی نہیں ہوتے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی. تو یہ تھا. پھر بہت سے مسائل تھے جن کی وجہ سے MQM وجود میں آئی. لوگوں, کراچی والوں کو یہ نعرہ بہت اچھا لگا اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. میں نے بھی سپورٹ کیا, ایسی بات نہیں کہ میں نے نہیں کیا تھا. مجھے بھی یہ نعرہ اچھا لگا کہ بھائی کراچی کے لیے. کون سا نعرہ؟ کہ بھائی ہم ایک تو کراچی کے لیے کراچی والوں کو ان کا حق دلائیں گے. پھر ایک کوٹا سسٹم نافذ ہو گیا تھا وہاں پر, بھٹو صاحب کے زمانے میں ہو گیا تھا کہ کراچی کے لوگوں کے لیے اتنی ملازمتیں اور باقی اندرون سندھ کے لیے. اور بھائی آبادی تو پڑھے لکھے لوگ کراچی میں ہے, آبادی کراچی میں زیادہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو حق نہیں ملنا چاہیے. ان کو جو میرٹ نہیں تھی. ایک کراچی کا بندہ وہ اس کے پاس 10 ڈگریاں ہیں, بہترین کام کرتا ہے, لیکن اس کو اس وجہ سے نوکری نہیں ملتی تھی کہ وہ آپ کا جو کوٹا ختم ہو گیا ہے تو وہ دوسرے آدمی کو دے دیے جو نالائق ہے. بھائی لائق بھی ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے, جو نالائق بندے کو آپ اس سے جیسے کہ آپ کا. تو انہوں نے یہ نعرہ دیا تھا کہ ہم ایک تو یہ کہ ہم کوٹا سسٹم کو ختم کر دیں گے. یہ بڑا دلچسپ, لوگوں کو اس نعرے سے وہ تھی دلچسپی. پھر ایک یہ تھا کہ مشرق پاکستان جب علیحدہ ہوا تو وہاں پر کتنے 20-25 لاکھ جن کو بہاری کہتے ہیں, جنہوں نے پاکستان کے لیے آج تک انہوں نے بنگلہ دیش کی شہریت کو قبول نہیں کیا. بالکل. وہ کہتے ہیں ہم پاکستانی تھے, پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہی مر جائیں گے, ہم کو پاکستان لے جاؤ. شروع میں کچھ کوششیں کی گئیں لیکن کسی کو دلچسپی نہیں تھی. 40 لاکھ افغانیوں کو رکھ سکتے ہیں لیکن 10-15 لاکھ بہاریوں کو نہیں رکھ سکتے. تو یہ 2-3 نعرے تھے, لوگوں کو اس سے دلچسپی تھی, لوگوں نے ووٹ دیا. لیکن پھر وہ ہے نا کہ کیا گھوم کے سب کو کہانی ختم ہو گئی. بالکل. تو پھر زبیر نقل مکانی کی یہی وجہ بنی. بالکل. جب حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یار میرے 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. وہ اس وقت اسکول کالج جایا کرتے تھے اور حالات جو کراچی کے تھے, معلوم ہے کہ اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے. کسی کے بچے کو اٹھا کے لے جاؤ, 10 لاکھ 20 لاکھ مانگ لو اس سے. پھر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ واپس جائے گا, خیریت سے آئے گا یا نہیں آئے گا. کسی وقت بھی ہنگامے پھوٹ جاتے تھے اور معلوم ہے کہ 10 لوگ مر گئے, 20 لوگ مر گئے. تو اولاد سے زیادہ پیاری تو دنیا میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اولاد کے لیے انسان ماں باپ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں. تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار ہمارا تو اللہ کا بڑا کرم, بہت اچھا وقت گزرا, بہت عزت بھی, محبت بھی, شہرت بھی, سب کچھ تھا. میں نے کہا ایک تو یہ میرے بچوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی کیونکہ کراچی کے ہیں, اور دوسری یہ کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جان ہوگی تو کچھ کام ہوگا, جب جان نہیں رہے گی خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو زندگی دے. تو پھر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, چلا جانا چاہیے. مواقع تھے, مل گئے, اللہ کا شکر ہے, نکل آئے. آپ جس زمانے میں وہاں خبریں پڑھتے تھے کراچی میں, ریڈیو پر بھی اور ٹی وی پر بھی, اس کا کوئی واقعہ سنائیے ایسا جو کہ آپ کو یاد ہو یا آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہو. کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں پر اسلام آباد میں ہمیں اس کے آنے شروع ہوئے تھے دھمکیوں کے خط کہ خبردار یہ خبریں پڑھنی بند کرو ورنہ ہم تمہیں گولی مار دیں گے. تو کچھ اس طرح کے واقعات وہاں پہ کراچی میں بھی ہوتے ہوں گے نا؟ کہاں نہیں ہوتے, کراچی تو گڑھ تھا, دہشت گردی کا گڑھ بن گیا تھا. بالکل. ایک واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ یہ بالکل شروع کی بات ہے بھٹو صاحب کے زمانے کی, کہ کراچی میں انہوں نے ایک لسانی بل پیش کیا تھا. یعنی اس میں یہ تھا کہ جی شاید سندھ میں سرکاری زبان جو ہوگی وہ سندھی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا. رئیس امروی مرحوم نے جنگ کا جو پورا حاشیہ تھا اس پہ لکھا تھا اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے.
مجھے یاد ہے. اس حاشیے نے کراچی شہر میں آگ لگا دی. ہنگامے شروع ہو گئے, اب توڑ پھوڑ, آگ لگانا, یہ کرنا وہ کرنا. اچھا اس دن میری خبریں تھی شام کو, تو اب یہ تو صبح سے چل رہا تھا معاملہ. میں شام کو پہنچا, اپنے شام شاید 5 منٹ والی جو خبریں تھی وہ پڑھی میں نے, تو میں تو نکل جاتا ہوں, پھر ظاہر ہے رکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نکل رہا تھا تو وہ ایک ہمارے پروڈیوسر آئے, وہ کہنے لگے کہ یار کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں خبریں خبر. نہیں یار 5 منٹ رک جاؤ, ایک دراصل ایک 5 منٹ کا ایک کرنا ہے پروگرام. تو یہ اکثر ہوتا تھا کہ کسی کو نیریشن کروانی ہے, کچھ کروانی ہے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کیا ہے, کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے بتاتے ہیں, آپ اسٹوڈیو میں چل کے بیٹھ جائیں کیونکہ وہ لائیو جائے گا. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. اچھا مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو, یہ مجھے پتا تھا ہنگامے ہو رہے ہیں. میں جا کے بالکل بیٹھ گیا. اب پروڈیوسر صاحب جو تھے وہ لے کر ایک پیپر آئے, انہوں نے میرے سامنے رکھا, وہ کہنے لگے یار اس کو ایک نظر دیکھ لو, بس 2 منٹ میں آپ آن ایئر جانے والے ہو. اب جو میں نے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لسانی بل ایک تجزیہ, اور پھر اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی یہ اتنا برا نہیں ہے. لوگ مطلب اس کی وہ کیا کہنا چاہیے, تشریح کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آپ لوگ مستعل نہ ہوں, ہنگامے نہ کریں. اب میں اس کو پڑھ کے میں نے کہا یار یہ اگر میں اس وقت پڑھوں گا تو میری تو شامت آ جائے گی, لوگ مجھے گالیاں دیں گے. اچھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. انہوں نے کہا جی آن ایئر. میں اس کو اٹھ کے بھی نہیں جا سکتا تھا, عجیب پھنس گیا تھا. خیر میں نے وہ پڑھا, وہ پڑھ کے میں نے ان کو بات کو بعد میں کہا, میں نے کہا یار آپ نے مروا دیا مجھے, یہ تو بڑا خطرناک ہے. کہ لیں نہیں یار وہ تو گورنمنٹ آف سندھ نے ہدایت دی ہے کہ یہ ضرور جانا چاہیے. خیر میں واپس اوپر نیوز روم کی طرف جا رہا تھا تو کسی نے کہا یار آپ کا فون ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہلو, کہنے لگے زبیر صاحب بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی جی. تو کہنے لگا آپ ہی نے پڑھا ہے نا ابھی یہ لسانی بل تجزیہ اور یہ کر رہے تھے؟ میں نے کہا جی جی میں نے پڑھا ہے. آپ اردو اسپیکنگ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل اردو اسپیکنگ ہوں. کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے کی کوشش کی, جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بھائی مجھے 2 منٹ پہلے دیا ہے. تو کہنے لگے یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ بڑے بے غیرت ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, مہاجروں کے نام پہ دب. اب میں نے کہا ٹھیک ہے اوکے دے لو گالیاں, میں کیا کر سکتا ہوں. کہنے لگے کہ آپ کیوں کیا؟ میں نے کہا یار ہم یہاں پر خبریں پڑھتے ہیں, یہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے ہیں نا یار, 2 پیسے یہاں سے مل جاتے ہیں, پیٹ پالتے. کہنے لگے اگر آپ کا ہم پیٹ ہی پھاڑ دیں تو میں نے کہا بھائی ہماری قسمت میں پیٹ پڑوانا تو پھاڑ دینا. کہنے لگے ہم آ رہے ہیں. اچھا وہ آیا ہوا ہے تو کوئی نہیں, وہ دھمکی تھی. ایک دفعہ بیٹھا ہوا, یہی ایم کے ایم کے زمانہ تھا, خبرنامہ چل رہا ہے, خبریں پڑھ رہے ہیں, ایسا زوردار دھماکے کی آواز آئی کہ بلڈنگ ہلی باقاعدہ. اچھا ہاں اب میں آن ایئر ہوں, ظاہر چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا. اب میں خبریں پڑھتا رہا, تھوڑا سا میں ذرا گھبرا کے, اب میری نظر پڑ رہی ہے, وہ شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں نا اسٹوڈیو کے باہر, مانو پہلے کیمرہ مین بھاگ گیا, کیمرہ مین چھوڑ کے چلے گئے, پھر وہاں انجینئر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ آہستہ آہستہ. اب میں اکیلا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہوں. خیر وہ بڑی مشکل سے ختم کی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ کسی نے راکٹ لانچر مارا تھا اس کے اوپر, ٹاور کے اوپر. وہ ٹاور پہ تو نہیں لگا, وہ جو ہمارے ساتھ کی جو بلڈنگ تھی اس پہ لگ گیا جا کے. بعد میں نے دیکھا تو اتنا بڑا سوراخ ہوا اس کے اندر. میں نے کہا وہ خدا نخواستہ ادھر کی طرف آ جاتا. بالکل. تو یہ انہوں نے کس نے مارا تھا یہ زبیر؟ دیکھیں یہ تو سچی بات ہے, کسی کا پتہ نہیں چلتا, بہتی گنگا میں سب ہاتھ دھوتے ہیں. لیکن وہ اس ایم کیو ایم کا زور چل رہا تھا, اس لیے شبہ انہی کے پڑ گیا تھا. ویسے تو اللہ بہتر جانتا ہے, ہمیں نہیں پتا. اور گولیاں تو اکثر چلتی رہتی تھی. خبریں پڑھ رہے ہوتے تھے, باہر سے ایک دم سے آواز آ رہی ہے فائرنگ کی, در 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 در, اور بڑی خوفناک. پڑھتے تھے. مطلب بجائے اس کے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بن کے سامنے آتے, اپنے مطالبات رکھتے, اپنی ساری چیزیں, لیکن آپ ایک ٹیرورسٹ جماعت بن گئے.
وہ کہتے نا کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. یہ اقتدار کا، دولت کا، ان چیزوں کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے اندھا ہو جاتا ہے آدمی اور کانوں سے بہرا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم کے بعد میں ہائی جیک کر لیا گیا، کیونکہ ایک ایسا لیڈر جو ہزاروں نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، لاکھوں کا مجمع، اور ظاہر لاکھ آدمی اگر سرگوشی میں بات کرتے ہیں تو شور ہوتا ہے. الطاف صاحب آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کوئی اب مزید بات نہیں ہوگی، اب تقریریں شروع ہوں گی، میں 3 تک گنوں گا، آواز نہیں آنی چاہیے. 1 2 3، یقین کریں لاکھوں کے مجمع میں پن ڈراپ سائلنس ہو جاتی تھی. تو مطلب اتنا وہاں کا کراچی کا بلکہ سندھ کا لیڈر وہ بن گیا تھا. تو ظاہر دماغ تو خراب ہونا تھا. پھر پیسے کی فراوانی، اقتدار، اور اس آدمی کا تو یہ عالم کہ جس کو کہہ دے ختم. وہ یہ زمانہ آ گیا کہ یعنی نعرہ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کسی جیسے مشن پہ نکلے تو منزل پہ پہنچنا ہے، منزل چاہیے. وہاں نعرہ آ گیا، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. یعنی رہنما چاہیے، کچھ بھی منزل کی ایسی کی تیسی. تو اس قسم کے نعرے، اور وہ جو قوم، جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے. تو اب ایسے حالات میں آدمی، لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ اسی لائن پہ رہتے جو لائن پکڑی تھی تو یقیناً کراچی کی قسمت بدل جاتی. بالکل. مطلب آپ سیاسی اقتدار میں بھی رہے، ہر دور میں اقتدار میں رہے، لیکن نہ کوٹا سسٹم ختم ہوا، نہ بہاری وہاں سے واپس آ سکے، بس وہ اپنا مال بنتا رہا ماشاءاللہ. بس بہت ہی قابل افسوس ہے یہ جو ڈیولپمنٹ تھی. وہ آپ نے زبیر جو ان کے بڑے، جیسے کہ آپ نے جلسے کا ذکر بھی کیا، آپ نے کوئی جلسہ ان کا ایسا اٹینڈ کیا تھا جس میں اس طرح سے وہ، یہ تو یہاں پر بی بی سی خبر بنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ خاموشی ہو، اور واقعی پن ڈراپ سائلنس تھا. یہ بی بی سی کے نامہ نگار نے یہ خبر دی تھی. سب کو معلوم ہے یہ، اور ایسا ہوتا تھا. وہ تو ایک جلسہ تھا، ہر جگہ یہی ہوتا تھا. الطاف بھائی نے کہہ دیا تو بس ختم ہو گیا. الطاف بھائی نے کہا کل سے پورے شہر میں جھاڑو لگانی ہے، پوری قوم. میں کہہ رہا ہوں لیڈرشپ ایسی تھی اور ایسی ہونی چاہیے کہ لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے، اچھا کام بول دیا ہے تو پوری قوم اس پہ عمل کرتی تھی. لیکن پھر انہوں نے دیکھا کہ یار سب لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں. وہ آدمی جو موٹر سائیکل پہ گھومتا تھا وہ آج پجیروں میں گھوم رہا ہے، اور ہماری قسمت میں صرف بن رہی ہیں. تو پھر وہ سب نے شروع کر دیا. پھر سب نے، وہ کہتے ہیں نا بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھونا شروع کر دیا. ایک چھوٹا موٹا سیکٹر انچارج جو تھوڑا سا بس اس نے کہہ دیا جی میں تو ایم کیو ایم کا بندہ ہوں. ایسے بہت ہوتا تھا. فیک بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ بھائی فائدہ اٹھانا ہے. مجھے یاد ہے میرا کزن تھا، اس کی دکان تھی جیولری کی. کہنے لگے کہ ایک لڑکا آیا ایسی 17-18 سال کا، کہنے لگے کہ ہاں جی کیا نام ہے بھائی؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. اچھا جی تو یہ آپ کے نام کی یہ 1000 روپے کی پرچی میں نے کاٹ دی ہے، یہ آپ کی پرچی اور 1000 روپے دے دیں. کس بات کے دے دو بھائی، کیا ہو گیا، کیوں کاٹ رہے پرچی؟ کہنے لگے یہ چندہ ہوتا ہے نا ہمارا. کہنے لگے یار کل بھی میں نے دیا ہے، پرسوں بھی دیا، اب روزانہ تو میں چندہ نہیں دوں گا. کہنے لگے یہ بتائیں آپ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ کہا نہیں میں نہیں دوں گا. تو اسے دوسرے بندے سے کہا یار ذرا باہر نکل کے ذرا نام وام لکھو، کون سی دکان کا نام کیا ہے، اور باہر نشان لگا دینا بس. اور وہ ڈر گیا، کہنے لگے یار جان چھوڑ، یہ پکڑ 500 پکڑ لے. تو وہاں سے نکل. تو اس طرح کی کہانیاں ہوئی ہیں. تو یہ بھتہ اور دہشت گردی پتہ نہیں کیا کیا ہوا نہیں. اور یہ جو بوری بند لاشیں تھیں یہ بھی انہی کے زمانے میں شروع ہوئی تھی. بوری بند لاشیں وہیں سے شروع ہوئی تھی. یس، بوریوں میں لاشیں بند ہوئی تھی. لیکن پھر وہی بات ہے، چونکہ ابتدا کی تھی تو
اب وہ پولیس والے بھی یہ کرتے تھے, بالکل. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, جی وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یار اس کو پکڑ لیا, دہشت گرد ہے, ہمیں پتا ہے اتنے آدمی کو قتل کیا ہے, عدالت میں لے کے جائیں گے, وہاں سے چھوٹ جائے گا, تو یہی نمٹا دو اسے. تو پولیس والے بھی کر رہے تھے, یہ بھی کر رہے تھے, دوسری قومیتیں بھی سب مل جل کے کر رہے تھے, بتا بھی سب لے رہے تھے. تو چلیں پھر بہرحال یہ سارے حالات ایسے بنے کہ آپ کو بالآخر ملک چھوڑنا پڑا, کراچی چھوڑنا پڑا اور آ کر کینیڈا میں بس گئے. تو یہ بتائیے کہ اب وہ جو پرانی ایک ہے نا اپنی عادت, ٹھڑک تو میں نہیں کہوں گی, ویسے جو براڈ کاسٹنگ ہے وہ واقعی ایک انسان کی وہ بن جاتی ہے ایک طرح سے جنون. بالکل جنون ہے یہ کہتے ہیں نا کہ چھٹی نہیں ہے ظالم منہ سے لگی ہوئی, وہ والا حساب ہے اس کا. تو اب کیا ہو رہا ہے کینیڈا میں, کیا ہو رہا ہے؟ چلا وہ تو کچھ کیا, میں نے سچی بات ہے جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے تو نوکری نہیں کی, میں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. اور آج میرے خیال میں کوئی 53 سال ہو گئے, 53 سال چل رہا ہے خبریں پڑھتے ہوئے. ماشاء اللہ. میرے خیال میں یہ تو گینس بک آف ورلڈ میں آنا چاہیے. ہاں بالکل. کہ اور کسی وقفے کے بغیر, پاکستان سے بھی چھوڑ دیا, 2000 میں چھوڑ دیا تھا. اچھا. تو جب یہاں آیا میں, پہلے میں امریکہ میں تھا, وہاں 2-2.5 سال رہا, وہاں پر ایک ریڈیو سے خبریں پڑھنی شروع کر دی. 2-2.5 سال ان سے ایسا تعلق ہوا کہ آج بھی ان کے ساتھ 22 سال سے ہوں. پھر یہاں آیا تو کینیڈا موو ہو گیا. تو کینیڈا میں اچھا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور کام چونکہ کیا نہیں کبھی تو کام آتا نہیں. تو یہاں آ کے گاڑی میں ریڈیو ویڈیو سننے کا موقع ملتا تھا, تو پتہ چلا کہ کافی لوگ پاکستانی ہیں جو ریڈیو پروگرام چلا رہے ہیں یہاں پہ. I was happy. اچھا اس میں انہوں نے خبریں خود ہی پڑھ دیں, جیسے اخبار پڑھ کے سنا دیا, اور یہ سب کچھ ہو گیا. تو میں نے کہا یار ہم تو پروفیشنل لوگ ہیں, تو ہمیں تو یہاں پر ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا, سر پہ بٹھائیں گے. ارے ہوا یہی, ارے زبیر بھائی ماشاء اللہ آپ کا تو نام, ارے یہ تو ہماری تو ریڈیو کی قسمت جاگ گئی. میں نے کہا نہیں چلو ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کا ذرا بہتر ہو جائے گا بلیٹن صحیح طریقے سے. ہاں بالکل, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا. میں نے کہا تو کچھ ہدیہ ودیہ. ارے زبیر بھائی کیا بات کر رہے ہیں یار ہم سے تو اپنا خرچہ نہیں نکلتا, ریڈیو کے پیسے دینے مشکل ہو جاتے ہیں. آپ شروع کریں آپ دیکھیں گے. اچھا. تو ایک آدھ جگہ میں نے شروع کر دیے یہ سوچ کے کہ یار اچھا اچھے لوگ, ایسی بات نہیں ہے. 2 مہینے 3 مہینے ہو گئے. میں نے کہا بھائی کیا مجھے ساری زندگی, میں نے کہا بھائی مجھے بھی اپنا گھر چلانا ہوتا ہے, مجھے بھی گروسری خریدنی ہے, مجھے گیس ڈلوانی گاڑی میں. نہیں یار بڑی کوشش کی, چلو ایسا کرے $100-200 دے دیں گے آپ. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو یار, اتنے پیسے تم مجھ سے لے لو یار, یہ ایسی کیا بات ہے. لیکن پھر ماشاءاللہ یہاں پر ایک خاتون ہے عارفہ مظفر کے نام سے. اچھا. ان کا ریڈیو ساز و آواز ہے, کوئی 20-25 سال پہلے سے چل رہا ہے. تو ان سے میری فون پہ بات ہوئی, وہ کہہ لگے ارے ہاں زبیر بھائی بڑا اچھا ہے یہ وہ, آپ بالکل آج سے شروع کر دیں, کل سے شروع کر دیں, جب سے آپ کا دل چاہے شروع کریں, اور ہفتے میں 5 دن ہمارا ریڈیو ہوتا ہے, 5 دن کریں. تو میں نے ان سے یہ کہا یہ تو ہے, چلو میں تو ابھی سے شروع کر دوں, لیکن کچھ جرمانہ ادا کریں گے. کہنے لگی ابھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی, لیکن میں دوں گی پیسے آپ کو. اچھا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اوکے. میں نے کہا یہ تو اس نے نہیں کہا کہ نہیں شروع کر دو دے. خیر وہ جب شروع کیا تو انہوں نے اپنا بجٹ دیکھا ہوگا, تو انہوں نے پیسے دینے شروع کر دی. وہ پہلی خاتون تھی. اب یہاں پر ایک اور ریڈیو ہے, پھر بعد میں تھوڑا سا ان سے اختلاف ہو گیا. 8-10 سال خبریں پڑھی ان کے ساتھ میں نے. اچھا. اختلاف ہو گیا تھوڑا سا, تو پھر ہم نے چھوڑ دیا تھا. تو اس دوران ایک ارشد بھٹی ہے یہاں پر, وہ ریڈیو پاکستان ٹورنٹو کے نام سے, وہ بھی میرے خیال میں 15-20 سال سے چلا رہے ہیں. جب میں فارغ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں آج کل. میں نے کچھ نہیں کر رہے ہیں, بیوی اور بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. کہنے لگے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ میرے ریڈیو کے لیے وقت نکالیں. میں نے کہا بالکل نکال لیں گے.
اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ فکر نہیں کریں, آپ کو محنت کا معاوضہ ملے گا. اچھا. تو وہاں سے کتنے لیتے تھے وہ بتا دے بس. اب ہم نے بے وقوفی میں کم بتا دیے. اچھا. تو لے اللہ کا شکر ہے. لیکن پھر کوئی بات ہوتی ہے, اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ میں یہاں پر ساری زندگی پیسے کے لیے کبھی پریشان نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے کہ پیسہ میرے پیچھے بھاگ رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کوئی میرے امپائر کھڑی ہوئی ہے. جتنے پیسوں کی مجھے ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے مجھے مل جاتے ہیں. کبھی بیوی ہماری وہ کمیٹی ڈالتے رہتے ہیں نا, BC وہ ڈال دی. دل چاہ رہا ہے پاکستان جانے کا, اس نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ کی یہ کمیٹی اس مہینے آپ کی ہے. تو مجھے ٹریولنگ کا بے انتہا شوق ہے. اچھا. میں نے پوری دنیا کا تو دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا, آدھی دنیا تو میں نے دیکھی ہے. او واہ, اچھا. اور سمجھ لیں کہ مشرق وسطی سے لے کے مشرق بعید, سینٹرل امریکہ سے لے کے نارتھ امریکہ. تو لندن آئے کبھی زبیر؟ لندن آئے؟ لندن آیا تھا لیکن کافی دن ہو گئے ہیں. دل بہت چاہتا ہے انشاءاللہ. ہاں آئیے لندن. تو میکسیکو, کیوبا وغیرہ, یہ بہاماس, یہ ٹریول کرتا رہتا ہوں. اور 3 مہینے سے زیادہ ٹکتا نہیں ہوں میں ٹورانٹو میں. اچھا ایک چیز اور بڑی اچھی ہے کہ یہ تو اتنی آسانی ہمارے لیے ہو گئی ہے انٹرنیٹ وغیرہ سے, کہ جس ریڈیو کی میں خبریں پڑھتا ہوں, ایون میں پاکستان چلا جاتا ہوں, میکسیکو میں کسی ریزورٹ پہ بیٹھا ہوں, کیوں میں بیٹھا ہوں, 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکالے, خبریں بنائی, ریکارڈ کی, بھیج دی. نہ ان کو کوئی پرابلم. یہ بڑا اچھا ہوا, ورنہ شاید کوئی بھی نہیں پڑھواتا, کہنے لگے یار تم 3 مہینے بعد چلے جاتے ہو 15 دن کے لیے. تو زبیر یہ آپ جو بلیٹن ہے یہ کیا انٹرنیشنل بلیٹن ہوتا ہے یا پاکستان کی خبریں یا کینیڈا کی خبریں؟ کس طرح سے آپ انتخاب کرتے ہیں خبروں کا؟ بیسیکلی جیسے آج کل میں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے لیے خبریں پڑھتا ہوں, تو بیسیکلی تو ہمارا جو زور ہوتا ہے وہ پاکستان کے حوالے سے. لوگ پاکستان کی خبر, اب یہاں پر میں ٹورانٹو میں بیٹھا ہوں تو میں ٹورانٹو کی ٹی وی لگا لوں, ریڈیو لگا لوں, سب پتہ چلے. بہت سے لوگ وہ چاہتے ہیں جیسے آفس سے نکلے 5 بجے, انہوں نے کہا یار 6 بجے 7 بجے بلیٹن ہوگا, وہ وہاں سن لیتے ہیں. تو مینلی پاکستان کی ہوتی ہیں, لیکن اس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ امریکہ میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا, یا انگلینڈ میں ہو گیا, یا انڈیا میں ہو گیا, تو خبریں بعض اوقات اس سے بھی شروع ہو جاتی ہیں. اور ورنہ اچھا اس میں شروع کے 3 منٹ پاکستان کے حوالے سے خبریں, پھر 2 سال سے تو کورونا کی خبریں پڑھ رہے ہیں, کورونا تو وہ پاکستان کا دے دیا کہ کیا صورتحال ہے, امریکہ کی دے دی, ٹورانٹو کی, انٹیریو وغیرہ کی خبریں دے دی, پھر تھوڑی بہت کھیل ویل کی خبریں ڈال دی, اس طرح سے مکس کر کے. مطلب پورے پاکستان کی خبر نہیں ہوتی لیکن ورلڈ نیوز بھی ہوتی ہے. اچھا, آپ نے بڑی کافی جو ہے خوشکن خبر یہ بتائی کہ وہاں پر ایشیائی میڈیا جو ہے پاکستان کا وہ کچھ پیسے وغیرہ بھی دیتا ہے, ورنہ اگر آپ UK میں ہوتے تو ایسی یہاں پر کوئی روایت نہیں ہے. یہاں تو آپ اگر آنا چاہیں تو وہ آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ پیسے دیجئے کہ ہم آپ کو ایک چینل فراہم کر رہے ہیں. یہاں پر اپنے میڈیا کا, ایشیائی میڈیا کا یہ حال ہے. تو بہرحال چلیں زبیر, میں نے جو دو یا 3 نام لیے نا, یہ ان کو احساس ہے کہ ایک آدمی ہمارے لیے 2 گھنٹے 3 گھنٹے وقت نکال کے محنت کر کے یہ کرتا ہے. ان کو احساس تھا تو انہوں نے دیے, باقی لوگوں کا احساس نہیں ہے. اچھا احساس ہو بھی کیسے؟ آپ نے جیسے مہینے میں ریڈیو کو $5,000 دینے ہیں, اس سے آپ 2-3 ہزار کچھ اوپر کمائیں گے, وہ اشتہارات ہیں, تو آپ کا گھر بھی چلے گا. جب آپ کو اپنی جیب سے دینا پڑ رہا ہے تو مجھے کہاں سے دیں گے؟ زیادہ تر لوگوں کا یہی حال ہے. لیکن یہاں پر جو انڈین میڈیا ہے, خاص طور سے اس میں جو سکھ کمیونٹی ہے, وہ لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں. بے انتہا ریڈیو ہے, صبح سے شام تک پنجابی پروگرامز آتے ہیں, اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں. اور اچھا پھر بزنس کمیونٹی بھی ان کی بڑی اسٹرانگ ہے.
ہمارے یہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ پاکستانیوں کے چھوٹے موٹے گروسری اسٹور کھول لیا, کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورینٹ کھول لیا. اب وہ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے, کہہ رہے یار میں آپ کو بھی اشتہار دوں, اس کو بھی اشتہار دوں, کس کس کو دوں, اتنے تو میں پیسے نہیں کماتا. تو بڑے مسائل ہیں. لیکن خیر کام چل ہی رہا ہے. جب جس کا کام نہیں چلتا وہ ریڈیو بند ہو جاتا ہے تھوڑے دن میں. لیکن زبیر, یہ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو لوگ باہر پہ آ گئے انہوں نے بہت ہی اپنے آپ کو کچھ بہت زیادہ ایک طرح سے جسے کہنا چاہیے نا ایک بزنس کمیونٹی کے طور پہ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ سکھ جو ہیں لوگ ہیں ان کی بڑی اچھی معاشی جو صورتحال ہے, اسی طرح سے یہاں پر جیوز ہیں ان کی آپ دیکھیے دنیا بھر میں معیشت کیا کمال کی ہے. لیکن پاکستان کے لوگ جو آتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ بہت ہی یہاں بھی رہ کر ان کے بہت ہی محدود ان کے ذرائع رہتے ہیں, محدود ان کی ذہنی سوچ رہتی ہے. اور میں نے تو یہاں پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ لوگ کوئی چھوٹے موٹے اخبار یا یہ ریڈیو وغیرہ جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی اچھی اس سے نیت سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کا ایک تعلق بن جائے پاکستان کے سفارت خانے سے, وہاں وہ یہ کہلائیں کہ جی یہ صحافی ہے, جی یہ ریڈیو چلاتے ہیں, جی یہ پیپر نکالتے ہیں. یہ جو ذہنیت ہے پاکستانیوں کی اس نے یہ بدلی نہیں, صرف تعلقات بنانے کے لیے جی, اور کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو سب سے اگلی نشست پر بیٹھنے کے لیے بالکل. اور وہاں پہنچ جائے تو آگے پیچھے لوگ کر رہے ٹی وی چینل جو ہے نا پروفیشنلزم وہ باہر نکل کے بھی لوگوں میں نہیں آئی. اور چلیے اب کیا کہہ سکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا. اور اب جو سب لوگ ہیں اس وقت سب کی نظریں ہیں کہ جی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق مل جائے. سارا جو فوکس ہے وہ پاکستان پر. جب پاکستان کے لوگ آتے ہیں انہیں گاڑیوں میں لے کر پھرتے ہیں, اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, اور یہاں کی جو مقامی سطح پر جو انہیں اپنی بنانا چاہیے, خود کو ثابت کرنا چاہیے, وہ یہاں پر یو کے میں تو بہت کم ہے. کینیڈا میں کیا صورتحال؟ کینیڈا میں بہتر ہے. یہاں پر ایم پیز بھی منتخب ہوتے ہیں اور یعنی صوبائی اسمبلی میں بھی اور وفاق میں بھی خال ہیں, لیکن ہوتے ہیں کام کچھ ہیں جو لوگ کمیونٹی کے لیے بہت کام کرتے ہیں, کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن پھر بھی کہوں گا کہ انڈین اور سکھ کمیونٹی بہت اسٹرانگ ہے یہاں پہ. وہ نہ صرف بزنس میں اسٹرانگ ہے, پالیٹکس میں بھی بے انتہا ہے. اگر ہمارا ایک منتخب ہوتا ہے تو ان کے 4-5 منتخب ہوتے ہیں. بالکل یہ ریشو ہے. اور کام کرتے ہیں. وہی بات ہے, یہاں پر تو سیدھی بات ہے, کام کرو گے تو آپ رہو گے, کام نہیں کرو گے یہ تو صرف چمچہ گیری یا خوشامد سے ایسا نہیں ہوتا ہے. نہیں, یہ دکھ کی بات ہے کہ ذہنیت نہیں بدل سکی ہے لوگوں کی اتنے برسوں. یہ ذہنیت انشاءاللہ بدلے گی. یہ جو اب اگلی نسل ہے نا, جو یہاں پلے بڑے ہیں, یہاں پر تعلیم حاصل کی ہے, یہاں نوکریاں کر رہے ہیں, ان میں اور ہم میں فرق ہے. ہم تو اب بھی کہہ دیتے یار دیکھنا کون آیا, بول دو نہیں ہے. وہ نہیں کہتا. بچوں کو سب سے, یا آپ کو میں کیا بتا رہا ہوں, لیکن میں سننے والے کے لیے یہ بات ہے کہ بچوں کو اسکول میں سب سے پہلے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہاں بالکل. آپ نے ہوم ورک نہیں کیا, کہہ دو ہاں نہیں کیا, کیونکہ مار پیٹ تو ویسے ہی یہاں نہیں ہوتی. اچھا, تو اس لیے کوئی بے ایمانی نہیں کرتا. ہاں صحیح بات ہے. تو زبیر, بچوں کی بات آئی تو بتائیے کہ کوئی بیٹا ماشاءاللہ سے اس پروفیشن میں, آپ کے پروفیشن میں آیا؟ میں نے خود نہیں آنے دیا. میں نے کہا یہ تو میرے خیال میں لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جس کو موقع مل جاتا ہے, قسمت ہوتی ہے, جیسے آپ ہیں, ہم ہیں. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ تمہیں ملے گا. پھر وہ پاکستان سے ویسے نکلی, اس میں چھوٹے تھے بچے, ایک بچے کا شوق تھا. اچھا. لیکن پھر وہ اسی سمجھ میں آ گئے, کہنے لگے ٹھیک ہے. حالانکہ یہاں چانسز ہیں,
یہاں بہت چانسز ہیں. یہاں ہمارے ایک دو دوست ہیں, ان کی بیٹیاں ہیں, اچھا اچھے CP24 وغیرہ پہ خبریں پڑھتی ہیں اور رپورٹنگ کر رہی ہیں, ماشاء اللہ. دیٹ ہاں ڈوئنگ گڈ. اچھا یہاں پر سورس کی تو ہے ہی نہیں. آپ میں ٹیلنٹ ہے, آ جاؤ, ہاں جو ہم بالکل جائے گا. نہیں ہے تو میں بھی یہاں کسی کو تھوڑی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ میرا بچہ ہے, اس کو بھی خبریں پڑھنے سے بچپن سے شوق. تو یہ جو پوتے پوتیاں ہیں ماشاءاللہ سے, وہ اپنے دادا پر کچھ فخر کرتی ہیں, بہت بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمارے دادا کیا پاکستان میں کیا ہوا کرتے تھے. پوتے پوتی کو یہ تو پتا ہے. وہ اکثر وہ جیسے آپ سے انٹرویو ہو گیا, یہ وہ بچے دیکھتے ہیں شوق سے, اچھا تو دے فیل پراؤڈ, کہتے ہیں کہ وہ دادا یو ور سیلیبریٹی, ماشاء اللہ. اچھا اور سچی بات بتاؤں, جب میں نے خبریں پڑھنی شروع کی تھی, یعنی بالکل شروع کی 2-4 سال, مجھے تو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا. جب لوگوں نے پہچاننا شروع کیا اور کہا ارے زبیر بھائی اور بڑی اچھی خبریں, تو پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں کوئی چیز ہوں. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے, مجھے خبریں پڑھنے کا شوق تھا, خبریں پڑھنی شروع کر دی, اور بس محنت سے لگے رہو, اٹک جاؤ بالکل. تو اس میں لگے رہے, اور کبھی اندازہ نہیں ہوا. اللہ کا بڑا کرم ہے, زمین پہ پاؤں ٹکے رہنے چاہیے انسان کے. بالکل عزت اور شہرت وہی دینے والا ہے, وہی لینے والا ہے. بالکل. جس وقت ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تو بالکل یہ نہیں خیال تھا کہ یہ اتنا کوئی گلیمرس پروفیشن ہے اور لوگ اس میں اس کو اتنا اس سے پسند کریں گے اور آپ کی بہت زیادہ پہچان ہو جائے گی. بالکل شروع میں کوئی اندازہ نہیں تھا اس چیز. اندازہ ہی نہیں تھا. جی یہ تو 2-4-5 سال کے بعد. اچھا اس وقت ٹی وی بھی ظاہر لوگ پاس کم ہوا کرتے. میں نے جس زمانے میں اس وقت الف نون دیکھنے کے لیے تو ہم خود اپنے ایک رشتے دار تھے, ان کے گھر جایا کرتے تھے. ٹی وی نہیں تھا ہمارے گھر میں. تو یہ تو ہے. تو چلے زبیر, بہت ماشاءاللہ سے بڑی اچھی باتیں ہوئی, اور بہت ہم نے کچھ اپنی جو یادیں ہیں وہ بھی شیئر کی آپ نے, اور یہاں کا بھی ذکر ہو گیا, اب جہاں آپ کینیڈا میں ہیں کراچی کا بھی ہو گیا. تو اب بس کوئی اچھا سا شعر سنا دیجئے, اور بس پھر میں آپ سے اجازت لوں گی, بلکہ آپ کا بہت وقت لے لیا, تو کوئی شعر سنا دیجئے, بس اسی پہ ختم کرتے ہیں. اب ہمارے پاس وقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ایسی بات نہیں. وہ بھی بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے. ایک شعر تھا کہ پہلے بارش ہوتی تھی تو یاد آتے تھے, واہ, اب یاد آتے ہو تو بارش ہوتی ہے. واہ, اب یاد آتے ہو تو بارش ہوتی ہے. واہ. خدا حافظ.